أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ की ट्रांसमिशन रूह रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे, खुशबाश होंगे और माह रमज़ान का जो बेहतरीन महीना है आप लोगों का बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। हमारे साथ कारी मोहम्मद मकी शाकरी साहब मौजूद हैं। बहुत ही उम्दा अंदाज़ में उन्होंने जनाब कुरानी आयात मुबारक की तिलावत फरमाई है और इन आयात का तर्जुमा कुछ यूँ है, या वो तुम्हें नफ़ा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। वो बोले ये तो मालूम नहीं, लेकिन हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने कभी इनकी हकीकत में गौर किया जिनकी तुम पर परस्तश करते हो? तुम और तुम्हारे अगले आबाओ अजदाद किसी ने भी सोचा? बस वो सब बुत मेरे दुश्मन हैं, सिवाय तमाम जहानों के रब के वही मेरा माबूद है। वो जिसने मुझे पैदा किया सो वही मुझे हिदायत फरमाता है। बेशक वही हमें हिदायत फरमाने वाला है। और ये उन कुरानी आयात की जो कारी साहब ने हमारे साथ की थी उनका तर्जुमा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं और जिस तरह बात कर रहे थे कि जनाब रमज़ान मुबारक का ये महीना है अपनी रहमतों और बरकतें बिखेरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता जा रहा है। हम में से हर ख़ास व आम की यही ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सदक़ात व खैरात के ज़रिए ना अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए। पता नहीं अल्लाह फिर हमें ये मौका अता करे या ना करे। मुल्क भर में जहाँ कई छोटे बड़े इदारे इंसानियत की खिदमत का काम कर रहे हैं, वहीं एक इदारा जो दुखी इंसानों की गमगुज़ारी में सरगर्म नज़र आता है वो है इंडस हॉस्पिटल्स। इंडस हॉस्पिटल्स अब सिर्फ एक हॉस्पिटल तक महदूद नहीं रहा है जो सिर्फ कराची में काम कर रहा था, बल्कि ये एक मुकम्मल और वसी नेटवर्क की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है जिसकी शाखें
मुल्क भर में गरीब लोगों पर साया किए हुए हैं। इंडिस हॉस्पिटल का नज़रिया ये है कि सेहत की बासानी सहूलियात सबके लिए मैसर हों। साल 2007 में 150 बेड से शुरू होने वाला इंडिस हॉस्पिटल अब मुल्क भर के कई शहरों में मरीज़ों के मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है और इनका मकसद गरीब लोगों को बिला मुआवजा इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना था। और कोई भी काम शुरू करने में मुश्किलात ज़रूर पेश आती है, लेकिन तसलसल और साबित कदमी से इंसान कामयाबी को यकीनी बना ही लेता है। और यही वजह है कि अब इंडिस हॉस्पिटल के कई शहरों की कारोबारी शख्सियात और मुल्क भर से मायनाज डॉक्टर्स की एक मजबूत टीम जो है वो शाना बशाना उनके साथ काम कर रही है। तो इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चला रहे हैं, कौन कौन से अमराज का इलाज वहाँ पर किया जाता है, मज़ीद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे ये लोग काम कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर तस्मान इब्न रसा हैं, CEO हैं नॉर्थ इंडिस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ इस रोहे रमज़ान की ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा है। मौसम भी ऐसा है कि अच्छा गुजरा है, वरना गर्मी के रोज़े आपको पता है फिर किस तरह के होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब इंडिस के हवाले से थोड़ा सा, इंडिस हॉस्पिटल के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे का जो मोटो था, जो मोटिव था, वो क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जिस तरह कि आपने कहा कि ये कोई 2007 में इट स्टार्टेड फ्रॉम कराची 150 बेड के हॉस्पिटल से, और 150 बेड के हॉस्पिटल से चलते चलते अब 15 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 15 हॉस्पिटल्स और मुतअद्दिद प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेटअप्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। चारों सूबों में हम इस वक्त हमारी प्रेजेंस है और मोर देन 50 डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान में इंडस की इस वक्त मौजूदगी है। क्या बात है, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ही इसकी जो शाखें हैं वो काम कर रही हैं, वो मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडस इज द लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन पाकिस्तान आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम पूरे पाकिस्तान की तो बात हमने की है कि हर जगह इंडस मौजूद है, इंडस हॉस्पिटल जो अपनी सर्विसेज दे रहा है। ख़ास करके लाहौर में हम इस वक्त मौजूद है, लाहौर के लोग आपको देख रहे होंगे, तो लाहौरियों के लिए क्या कह लें कि सर्विसेज हैं, क्या इस हवाले से बेनिफिट्स हैं जो इंडस से वो हासिल कर सकते हैं? लाहौर में जी हमारे इस वक्त 6 हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। ठीक है। और हमारा एक फ्लैगशिप हॉस्पिटल जुबली टाउन लाहौर में 600 बेड्स का, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल होगा, वो बन रहा है। उसका फर्स्ट फेज हमने 100 बेड्स के साथ शुरू कर दिया और उसमें जो हमारे सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, गायनियोब्स वगैरह वो सारे शुरू हो चुके हैं इलाज। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा अगले फेजेस में हम और इसमें शोबजात लाते जाएंगे। अल्टीमेटली इट विल बी अ फुल फ्लेज्ड टर्शरी केयर जनरल हॉस्पिटल जिसमें तमाम मेजर स्पेशलिटीज़ होंगी। ठीक है। और मतलब कितने जो कह लें कि पेशेंट्स अभी तक वहाँ पर ट्रीट हो चुके हैं, या कितनी उनकी कह लें कि टोटल कितने लोग वहाँ पर आ सकते हैं? जी अभी तक वैसे अक्रॉस द नेटवर्क हम तकरीबन सालाना 6 to 7 मिलियन 60 से 70 लाख पेशेंट अक्रॉस द नेटवर्क देखते हैं। और जो हमारा जुबली टाउन का सेटअप है इसमें हम अभी तक कोई 2.25 लाख से ज़्यादा मरीज़ देख चुके हैं इन अबाउट अ ईयर। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरे 600 बेड्स का, तो एनुअली हम मोर देन 10 लाख पेशेंट्स एनुअली देख सकेंगे इसमें, जो इसकी ट्रीटमेंट इधर से ले सकेंगे जी। वाह क्या बात है, क्या और ये टोटली फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यही पूछने लगी थी आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि मतलब इतना अच्छे सेटअप है, इतना अच्छा नेटवर्क है, तो वहाँ पर जब लोग आएंगे तो वो किस तरह, उनकी मदद किस तरह की जाएगी? क्या उन्हें थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे? क्या सारा प्रोसीजर होगा? मतलब अगर वो आते हैं तो वो उनको किस तरह हैंडल किया जाएगा, उस पेशेंट को किस तरह हैंडल किया जाएगा? अद्वियात के हवाले से किस तरह उसे बताया जाएगा? वो किस तरफ जाएगा? क्या काउंटर्स वहाँ पे लगे हुए हैं? क्या सीन होगा वहाँ पे? ऐसे है जी कि इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैशलेस है। ओके, देयर इज़ नो कैश काउंटर। ओके, जो भी आएगा, आप आए, आपका मुलाजिम आ सकता है, आपके कोई और आ सकते हैं, सड़क से कोई उठ के आ सकता है, दे विल ऑल बी ट्रीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मरीज़ आता है तो उसको हम रजिस्टर करते हैं और उसको एक टोकन इशू हो जाता है। अच्छा ठीक। और वंस ही इज़ इन द हॉस्पिटल, ही और शी इज़ इन द हॉस्पिटल, वो फिर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, उसका सब कुछ हॉस्पिटल बर्दाश्त करता है।
اس کی دوائیاں, اس کے علاج, اس کے اوپر کوئی اگر کوئی لمب لگ رہی ہے, پروستھیسس ہیں, کوئی ڈسپوزیبلز ہیں, حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کا بھی ہاسپٹل کرتا ہے. جی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. مطلب ایک پینی بھی اس پیشنٹ کی اس کو کچھ نہیں خرچ کرنا. ایک دفعہ ہاسپٹل میں آ گیا پھر وہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا بات ہے, واہ جی واہ. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ڈونیشن کرتے ہیں, ایک ڈونیشن ہوتی ہے, ایک زکوٰۃ ہوتی ہے, تو وہ کس طرح دیکھا جائے گا کہ کس پیشنٹس کا زکوٰۃ سے ٹریٹمنٹ کرانا ہے, کس کا ڈونیشن سے کرانا ہے, اس میں تھوڑا سا بتا دیں ہمیں. چونکہ ہم سب کا علاج کرتے ہیں, ہم کسی کو ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے, ویدر وہ افورڈنگ ہے اور نان افورڈنگ, سب کے لیے فری ہے. سو اس کے لیے ہم نے ایک شریعہ کمپلائنس کے لیے ایک کمیٹی رکھی ہوئی ہے. اس کی ایک کمیٹی ہے, ہماری بورڈ اس کو سپروائز کرتا ہے اور فل شریعہ کمپلائنس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اب اس میں جس طرح کہ آپ نے کہا کہ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, ڈونیشنز بھی دیتے ہیں, صدقات بھی دیتے ہیں. سو وہ جو پیشنٹ آتا ہے اس سے ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ جو اس کا علاج ہونا ہے وہ کس اسٹریم سے ہونا ہے, وہ آیا ڈونیشن سے ہونا ہے کہ زکوٰۃ سے ہونا ہے. اگر مستحق زکوٰۃ ہوگا تو اس کا زکوٰۃ میں سے علاج ہوگا, ادروائز اس کا ڈونیشن میں سے ہوگا. دونوں کو مکس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے. جی, بس اس حد تک ہی پوچھا جاتا ہے. اچھا, کہ آپ ہم یہ اسیس صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہم کہاں سے, ان کا جو علاج پر جو پیسہ خرچ ہونا ہے وہ کہاں سے خرچ ہو, کہاں سے خرچ ہو, اس کے لیے تھوڑی پوچھ گچھ بھی ہوتی ہوگی اس پیشنٹ سے کہ کیا. بہت زیادہ نہیں, تھوڑی بہت. ہم ان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. پیشنٹ کو کوئی اس میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے انکمفرٹیبل فیل کرے, باعزت طریقے سے آ کے اپنا علاج کرائے. بالکل ایسے ہی. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب, چیک اینڈ بیلنس کس طرح کیا جاتا ہے؟ مطلب اس طرح کے بہت سارے اور بھی آرگنائزیشنز آپ دیکھ لیں یا ہاسپٹلز دیکھ لیں, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, خدمت خلق کے لیے, خدمت انسانیت کے لیے. وہاں پر بھی ڈونیشنز جاری ہوتی ہیں, زکوٰۃ بھی جاری ہوتی ہے. تو آپ میں انڈس ہاسپٹل میں, اس نیٹ ورک میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اس حوالے سے بھی بتا دیں ہمیں. جی, ٹرانسپیرنسی ہے, ہماری پوری آڈٹ ہوتی ہے. اینڈ جو ٹاپ کی آڈٹ فرمز ہیں کنٹری کی, ان سے ہمارا اینول آڈٹ ہوتا ہے اینڈ اٹ از ایکسیسیبل ٹو اینی ون. اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت اسٹرانگ بورڈ ہے جو اس کو سارے اوورسی اور سپروائز کرتا ہے. اور ہمارا بیسک جو فرق ہے باقی لوگوں سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا ماڈل کیسا ہے یا ہمارا کیسا ہے, ہم ٹوٹلی فری ہیں. باقی لوگوں کا آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بہت اکثر جگہوں پر ہوتا ہے کہ جی جو پے کر سکتا ہے وہ پے کرتا ہے, جو نان پیئنگ ہے وہ نان افورڈنگ ہے وہ پے نہیں کرتا. ہمارا ایسا نہیں ہے سلسلہ. ہمارا تو بیسک ڈفرینس یہ ہے. ہمارا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہر انسان کی یہ رائٹ ہے کہ جی اس کو اچھی صحت اور اچھی یہ میڈیکل کیئر ملے. ہمارا موٹو جو اس کا ہے کہ کوالٹی ہیلتھ کیئر فری آف کاسٹ ٹو پلیز سبحانہ اللہ تعالیٰ کو سب کرنے کے لیے. سو یہ ایک ہماری بیسک کانسیپٹ ہے. اس میں نیچرلی ہمیں بہت ساری اور بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, لیکن جو بیسک ہمارا یہی ہے کہ جی ہر ایک کو ملنی چاہیے, اس کے کوریج ہر ایک کو ملنا چاہیے. مطلب ڈویژن نہیں ہے نا کسی کہ اگر کوئی حیثیت رکھتا ہے, کوئی اگر پیسے دے سکتا ہے تو وہ پیسے دے. کچھ آرگنائزیشنز اس طرح بھی ہوتی ہیں نا کہ آپ کے پیسوں کے ذریعے پھر ہم دوسرے کا علاج کر لیں گے. لیکن یہاں پر ان کا جو ڈفرینشیٹ جو ہمیں لگا ہے, جو انہوں نے بھی ہمیں بتایا ڈاکٹر صاحب نے, وہ یہ ہے کہ جناب وہاں پہ کوئی بھی آئے گا اس کا مفت علاج ہی ہوگا, 1 روپیہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا, خواہ وہ کس طرح کا بھی علاج ہو. جی, کسی طرح کا بھی علاج ہو سکتا ہے وہ. جی, کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے. ابھی اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ جو ہمارا جس طرح ابھی یہ جو جوبلی ٹاؤن کا ہاسپٹل ہے, ابھی ہم نے 100 بیڈس کے ساتھ شروع کیا, تو اس میں ہم نے میڈیسن, سرجری, گائنی آبس, آرتھوپیڈکس, پیڈیاٹرکس یہ شروع کیا ہے. جیسے جیسے ہمارا سیکنڈ فیز جو کہ انشاءاللہ اس سال کے آخر تک اسٹارٹ ہو جائے گا, تو پھر ہم اور اسپیشلٹیز اس میں ایڈ کرتے جائیں گے, جس میں کارڈیالوجی بھی ہے, کارڈک سرجری بھی ہے, اور پھر اور دیگر جو اسپیشلٹیز ہیں, نیورولوجی ہے, آنکالوجی ہے, یہ باقی ساری اسپیشلٹیز پھر آنا شروع ہو جائیں گی. وہ جس بھی اسپیشلٹی کی ہمارے پاس اویلیبلٹی ہوگی, اگر اس کا پیشنٹ آئے گا اس کا علاج کیا جائے گا. کیا بات ہے.
ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر خالی لاہور کی بات کر لی جائے تو شیخ زید میں بھی آپ کا ایک الگ سے ایک ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا سیٹ اپ ہے، وہاں پر بیڈز ہیں انڈس ہاسپٹل کے. اس کے بعد 600 بیڈز کا ایک اور ہاسپٹل ہے جو انڈس ہاسپٹل کا ہے. پنجاب، کے پی کے، سندھ، ہر جگہ آپ کہہ لیں کہ یہ نیٹ ورک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، صرف کس لیے؟ آپ کو سہولت دینے کے لیے اور ہیلتھ کے حوالے سے زیادہ ایک تو اویئرنیس ہوتی ہے ہم میں بھی اور آپ میں بھی کہ جناب ہم نے جا کے اپنی جو ہے نا صحت کا خاص کر کے خیال رکھنا ہے. اگر ہمیں اس طرح کے سیٹ اپس ملیں گے جہاں پہ فری آف کاسٹ ہمارا علاج ہوگا تو کون نہیں چاہے گا کہ ہم جا کے اپنی صحت کا خیال رکھیں وہاں پر. اچھا، دوسرا آپ نے یہ تو بتا دیا کیش لیس ہے، پیپر لیس بھی ہے. جی، اٹس پیپر لیس. کیش لیس تو سمجھ آتی ہے کہ پیسے نہیں دیں گے، پیپر لیس کیسے ہے؟ پیپر لیس جی اٹس فلی ڈیجیٹل. اس میں دس واز دا فرسٹ ہیلتھ انسٹیٹیوشن ان پاکستان ٹو گو ٹوٹلی ڈیجیٹل. اور ہمارا کوئی اس میں اس طرح پیپر ورک نہیں جنریٹ ہوتا. ایوری تھنگ از ڈیجیٹل، ایوری تھنگ از ڈن آن کمپیوٹرز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق. ورنہ ہم تو ہاسپٹل جاتے ہیں تو پوری وہ فائل ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور فائل گھر پہ رہ گئی تو پھر ہم سمجھے کہ ہمارا علاج ہی نہیں ہو سکتا ہے. نہیں، آپ کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے، الیکٹرانکلی ہوتا ہے. جب پیشنٹ آتا ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی آپ اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں. اس میں کیا اس کا علاج ہوا، اس کو کیا دوائی دی گئی، اس کا کیا ڈائگنوز ہوا تھا، کیا وہ سارا ہمارے پاس الیکٹرانکلی موجود ہوتا ہے. مطلب وہ ڈیجیٹلی آلریڈی وہاں پر موجود ہوتا ہے، ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. واہ جی واہ، یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے اور بہترین ہے کہ آپ ڈیجیٹلی بھی اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں اور اپڈیٹ کر رہے ہیں. زمانے کا یہ وقت کا تقاضا ہے جس کو پورا کیا جا رہا ہے. اچھا سر، یہ ایک ہاسپٹل سے شروع ہوا تھا یہ جو نظریہ کہہ لیں انڈس ہاسپٹل کا، اور یہ پورے پاکستان میں پھیلتا جا رہا ہے. جس طرح نیٹ ورک کی ہم نے بات کی ہے، مزید بھی پروجیکٹس ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. جی، اس وقت جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا 15 ہاسپٹلز ہمارے اس وقت چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پرائمری اینڈ سیکنڈری لیول کے سیٹ اپس چل رہے ہیں اور ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی ایڈ آن کرتے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک بوٹ کلینک بھی چل رہا ہے اور اب ہم کے پی کے میں بھی ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں اور بھی ہمارے دیگر جگہیں ہیں جیسے کہ سیالکوٹ ہے اور اسلام آباد ہے. ادھر بھی ہم اس وقت ان دا پروسیس آف لوکنگ ایٹ میکنگ نیو ہاسپٹلز اینڈ ان کے ادھر بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئٹہ میں اور گوادر میں بھی ہم نے ابھی ریسنٹلی کھولے ہیں اور ان کو بھی ہم آگے ایکسپینڈ اپ کر رہے ہیں. سو لائک آئی سیڈ کہ ہم ہر جگہ ہی الحمدللہ پھیلتے جا رہے ہیں اور یہ سارا معجزہ ہی ہے اللہ کا، اللہ کی سپورٹ ہی ہے جو ہمیں یہاں تک لے کے آئی اور آگے لے کے جا رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو پاکستانیوں کے لیے ہیں ساری سہولتیں، کیا جو سرحد پار جو لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہیں کوئی سہولتیں؟ ابھی نہیں ہے لیکن وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. ہمیں بہت سپورٹ ملتی ہے باہر سے، لیکن ابھی ہم نے کوئی باہر ابھی ہمارا کوئی پروجیکٹ نہیں شروع ہوا، لیکن ہمارا ٹارگیٹ ہے ہم گلوبل انشاءاللہ جانے کا ہمارا ارادہ ہے اور اس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہمارا بورڈ اس میں دیکھ رہا ہے. لیکن ابھی ایٹ پریزنٹ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ وی ول گو گلوبل. ٹھیک ہے. دوسرا سپورٹ کس طرح انڈس ہاسپٹل کو یا انڈس نیٹ ورک کو لوگ کر سکتے ہیں، اور دوسرا انٹرنیشنلی جو وہاں سے ڈونیشنز آتی ہیں تو پھر اس کے حوالے سے کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ لیکن جی سپورٹ تو آپ اپنے زکوٰۃ، صدقات، ڈونیشنز جو کہ لوگ آلریڈی کر رہے ہیں ان کے بغیر ہم یہاں تک پہنچتے ہی نا. لیکن اس کی بہت اشد ہمیں اور بھی ضرورت ہے چونکہ یہ ایک سسٹم ہے جو پھیلتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے تو اس میں لوڈ اور لوگ اور آتے جا رہے ہیں، لوڈ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو جتنی بھی سپورٹ ہمیں ملے وہ کم ہے. ہم لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش جتنی کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ابھی تک ہمیں کبھی پرابلم نہیں ہوئی، ہم کہیں رکے نہیں. لیکن اگر یہ سپورٹ لوگوں کی نہ ہو، ہمارے ساتھ ہو، تو ہم یہ آگے نہیں سسٹم چلا سکیں گے، نہ سسٹین کر سکیں گے. سو لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ جی اپنی زکوٰۃ، صدقات، ڈونیشنز جتنی بھی ہیں دل کھول کے دیں، کیونکہ یہ ہم لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنی زیادہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں ہم کریں اور لوگوں کو کوالٹی ہیلتھ کیئر ملے. صحیح. اچھا دوسرا سر، یہ انڈس نیٹ ورک سے
بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک مہینے میں ہر ماہ 5 لاکھ جو مریض ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں. 5 سے 6 لاکھ 5 سے 6 لاکھ جو مریض ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ٹارگیٹڈ پیشنٹس ہیں یا کسی کیٹیگرائزڈ کیے گئے ہیں یا عام و خاص یہ دونوں اس میں لیک کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں عام و خاص ہے, اس میں کوئی ٹارگیٹڈ نہیں ہے. اور پیشنٹ مطلب مرض بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں؟ جی, لائک ایسے جنرل ہاسپٹل ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں ہم اسپیشلٹیز ایڈ آن کرتے جاتے ہیں. سو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنی بھی کر سکیں ہم اسپیشلٹیز ایڈ آن کریں. جس طرح ہمارے کراچی میں پیڈیاٹرک آنکالوجی, بچوں کا کینسر کا علاج ہو رہا ہے. اسی طرح ملتان میں جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہاں کڈنی ڈیزیزز کا ہو رہا ہے اور رینل ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. اسی طرح جو مظفر گڑھ میں ہمارے جو ہاسپٹل ہے اس میں اسپائن کی سرجریز بھی ہو رہی ہیں, کارڈیولوجی کا بھی کام ہو رہا ہے. بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی ادھر علاج ہو رہے ہیں اور ایسے ایریا میں ہو رہے ہیں جہاں پہلے انہوں نے ہسپتال دیکھا ہی نہیں تھا. سو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ میکسیمم نمبر آف اسپیشلٹیز ہم ایڈ آن کریں اور میکسیمم نمبر آف پیپل کو ہم اس میں مستفید کر سکیں. مطلب یہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں. جی, ابھی تو 5 سے 6 لاکھ صرف ایک مہینے میں ہو رہے ہیں. تو یہ 10 تک بھی جا سکتے ہیں. جی بالکل جا سکتے ہیں. جی یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, یہ کاروان بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ کی مدد ہے اس میں. ہم تو صرف ایک ذریعہ ہیں اور میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جی اللہ نے ہمیں چنا اس کام کے لیے. وی آر پارٹ آف دس ہول سیٹ اپ. ایک اٹ از این آنر فار می اینڈ ویری بگ تھنگ کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا دوسرا سر, لاسٹ پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا تو خیال رکھا جاتا ہے ہاسپٹلس میں, لیکن ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں دور دراز علاقوں سے, خاص کر کے لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں, تو خاص کر کے انڈس ہاسپٹل میں کس طرح ان کو اٹینڈ کس طرح کیا جاتا ہے, ان کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا جی. ہمارا جو بورڈ ہے اس میں بڑا کلیئر ہے کہ جو پیشنٹس آتے ہیں جیسے کہ ہمارا کلچر ہے ان کے ساتھ اٹینڈنٹس بھی آتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکثر اوقات ہاسپٹلس میں کوئی سڑک پر سو رہا ہوتا ہے, کوئی گراؤنڈ میں سو رہا ہوتا ہے, کوئی بینچ پر سو رہا ہوتا ہے. وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک تو علاج پر پیسہ لگائیں اور پھر اپنے اوپر بھی کریں. تو اس کے لیے ہمارے بورڈ نے کیا یہ کہ ہم نے سرائے بنائے ہیں جو کہ بالکل ہاسپٹل کے ساتھ ہی ہیں. اچھا. اور اس میں جو ہاسپٹل میں پیشنٹ ہے اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آئے گا اس کو فری آف کاسٹ وہاں رکھا جائے گا اور 3 meals a day بھی دیے جائیں گے. تو اس کو ایک باعزت جگہ ملے گی جہاں وہ اپنے ٹھہر سکتے ہیں جب تک اس کے پیشنٹ کا علاج ہو رہا ہے, اور اس کو اس میں کھانا پینا بھی اس کا فری ہے, اس میں وہ سارا کورڈ ہے. ٹھیک ہے, مطلب پیشنٹ کے لیے بھی وہ فری آف کاسٹ ہے اور جو اٹینڈنٹ اس کے ساتھ جی اس کے لیے بھی فری آف کاسٹ ہے, رہائش بھی اور 3 meals a day بھی اس کے لیے وہ فری آف کاسٹ ہے. بہترین ہے. اچھا دوسرا جو دیکھ رہے ہیں سر انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے انڈس ہاسپٹل کی طرف سے؟ بس جی اگین میں یہی ری ایمفیسائز کروں گا کہ جو ہمارا جبلی ٹاؤن میں ہاسپٹل ہے یہ ایک بہت بڑا ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہے اور الٹیمیٹلی یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنے گا جو لاہور کے لوگوں کو سرو کرے گا. اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اس مبارک مہینے میں لوگ آگے بڑھیں اور اپنا جتنا حصہ ڈال سکیں ڈالیں. جو بھی ادھر مریض کا علاج ہوگا وہ اس میں ان کا بھی حصہ ڈالتا جائے گا, اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا, ایک ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا. میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جی ہمارے ساتھ لوگ آگے بڑھیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر تسمان ابن رسا ہمارے ساتھ موجود تھے, CEO ہیں نارتھ انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور قاری محمد مکی شاکری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. قاری صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. اور جناب آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کریں گے کہ جو خدمت انسانیت کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, خاص کر کے جس طرح ڈاکٹر نے انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے ہمیں بتایا, تو ان لوگوں کا بازو ہمیں بننا چاہیے, ان کے ساتھ مل کر خدمت انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے اور اس جد و جہد میں اپنا بھی حصہ ڈالنا چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
آج امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین و مسلمین مولا و مومنین مرتضی نفس الرسول فخر امامت قاتل مرحب من کنت مولا سید العرب الہادی والی وسی قاضی دین رسول کریم باب المدینہ العلم الصراط المستقیم خلیفۃ المسلمین امیر کمالات اسلام کے شجاع ترین مجاہد و سپہ سالار دین و شریعت کے ہمیشگی مددگار میدان جنگ کے جانباز خیبر و خندق کے فاتح ہیبت و شجاعت کے پیکر شیر خدا حیدر قرار داماد مصطفیٰ صاحب ذوالفقار فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار حسنین کریمین کے والد بزرگوار منبع ولایت بولتا قرآن جس کی ہر سانس ذکر الہی میں گزری شہنشاہ طریقت صحابہ کرام کے آنکھ کے تارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہم سب کے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ پر آج کی شب ابن ملجم ملعون ظالم جہنمی نے سجدے کی حالت میں سر مبارک پر وار کر کے زخمی کر دیا تھا۔ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ 19ویں ماہ مبارک رمضان کی شب تھی۔ اہل بیت اطہار کے گھر میں یہ شب بھی شب عاشور کی طرح عجیب تھی۔ سپیدہ سحر ابھی نمودار نہیں ہوا تھا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب شب بھر عبادت و ریاضت میں مصروف رہے تھے۔ اس شب کی فجر کو کوفہ میں قیامت برپا ہونے والی تھی۔ شاید اسی وجہ سے آسمان پر چمکتے ستارے بھی اپنی عمر کے اس آخری لمحات میں غمگین اور دکھی سے محسوس ہو رہے تھے۔ سرزمین کوفہ میں اہل بیت اطہار کا گھرانہ جہاں عالم کے لیے مرکز رشد و ہدایت کا ساماں کرتا تھا اور یہاں یتیم و مساکین امت پیغمبر خدا کی امیدیں تھیں جو پوری کی جاتی تھی، آج اس گھر میں عجیب اداسی چھائی ہوئی تھی۔ روایت میں آیا کہ حضرت اس رات بیدار تھے اور کئی بار کمرے سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ ہی مجھے جھوٹ کہا گیا ہے، یہی وہ رات ہے جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ علی پچھلی امتوں میں سے سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد ان کی امت پر عذاب آیا۔ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا۔ تاہم امام علی کو معلوم تھا کہ یہ وہی رات ہے۔ امیر المومنین اپنے گھر کے صحن میں آئے، اپنی تمام اولاد کو اکٹھا کیا، اپنی لاڈلی بیٹی شجاعت کا پیکر جن کی آواز سے تختے منافقین و کفار لرز گئے، بازو عباس ابن علی، اپنے بھائی حسنین کریمین کا سہارا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اپنی امام مبارک پہنایا، سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی میرے بعد ثابت قدم رہنا۔ مولا علی اپنی آل اولاد کو مل کر آخری بار نماز فجر کے لیے مسجد کوفہ جانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تو گھر میں پلی ہوئی مرغابیاں بے چین ہو کر مولا علی کے گرد جمع ہو گئی تھی۔ یہ مرغابیاں کبھی امیر المومنین علی کے قبا کو پکڑ لیتی اور کبھی شور مچاتی جیسے آنے والی جو وقت تھا نا ان سے وہ باخبر تھی اور چاہتی ہوں کہ ان کا مالک آج گھر سے کہیں روانہ نہ ہو، لیکن مشیت الہی تھی۔ تاہم امام علی ان کو پیار کر کے مسجد کوفہ چلے گئے۔ مسجد کوفہ کے ممبر پر مولا علی خطاب کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ ان کا آخری خطبہ ہے، تاہم فرماتے ہیں کہ اے لوگو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ علم و فیض کا سمندر کھل گیا، نورانی چہرے کی روشنی روشن تھی۔ پھر خطاب کے دوران مولا علی آپ دیدہ ہو گئے۔ نمازیوں نے پوچھا، یا علی آپ کے چشمان مبارک کیوں نم ہو گئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، کوفے والوں میرے بعد جب میری اولاد قیدی بن کر لائی جائے تو ان قیدیوں کو پتھر نہ مارنا، ان کو پانی پلا دینا، رحم کرنا جیسے میں نے
تم لوگوں پر کیا. تم لوگوں کے گھر راشن رات کی تاریکی میں دیتا تھا. میں کوفے کے مسکینوں کا باپ ہوں, بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھنے والا ہوں. کوفے والوں, تمہاری عزتوں کا محافظ ہوں. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر؟ کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلے پر؟ خون جاری تھا زخمی سر سے, روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلے پر. امام علی نے نماز شروع کی. محراب امامت میں پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں ملون ابن ملجم نے ضرب لگائی. فرق مشکل کشا رحلے قرآن کی مانند کھل گیا. لب علی پر فقط ایک صدا تھی, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا, علی کامیاب ہوا. ضرب حیدر کو لگانی اتنی آسان نہ تھی. قاتل بھی منتظر تھا وقت نماز کو. امام علی کی داڑھی مبارک خون سے سرخ ہو گئی. مصلی خون میں ڈوب گیا. فوراً امام حسن کو نماز مکمل کرنے کو کہا. امام روتے روتے نماز انہوں نے مکمل کرائی. رو کر امام علی فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے عباس, میرے قاتل کو شربت پلاؤ. اور جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا, ڈوبا ہوا ہے خون میں وہ چہرہ امام کا. ہدایت کا ستون ٹوٹ گیا, علم کے ستارے بجھ کر تاریک ہو گئے اور پرہیزگاری کی علامتوں کو مٹا دیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی, آپ کے دل کا سکون, آنکھوں کا نور, مصلے پر زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کی زر سر پر کھائے بے ہوش پڑے ہیں. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رہتی دنیا کے لیے ایک امن کا پیغام چھوڑ کر گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دی ہے. آپ نے جس طرح سنا سب نے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے قاتل کو شربت پلاؤ. قربان جائے ان پر, اہل بیت پر, ان تمام گھرانے پر. ہمارے ساتھ یاسر امجد ضیائی صاحب پہلے موجود تھے جنہوں نے منقبت پڑھی ہے. یاسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ حافظہ عائشہ قاریہ بھی موجود ہیں, نعت خوان ہیں, ان سے بھی چاہیں گے کہ کوئی کلام ہماری نظر کریں. بہت شکریہ. اور اس سیگمنٹ میں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب, معروف سیرت اسکالر, بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں روح رمضان کی رمضان نشریات میں. اور جناب اسلام میں کہیں بھی دنیا ترک کر دینے کا حکم نہیں ہے, لیکن سال میں ایک مرتبہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے دل لگا لینے کا نام اعتکاف ہے. کل ملک بھر سے جو اعتکاف کی نیت سے مساجد میں لوگ اس کا رخ کریں گے, اور عشق و محبت میں بندے پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چند پردوں کے پیچھے دنیا کی تمام چیزوں سے بے خبر ہو کر اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوتا ہے. معتکف صرف اپنا گھر بار ہی نہیں بلکہ اپنے اعزاء و اقربا, اہل و عیال, رشتہ دار اور تمام دوست احباب سے رشتہ مختصر کر دیتا ہے. ویسے تو اعتکاف کی اور بھی قسمیں ہیں, لیکن ایک جو عام طور پر رمضان کریم کے آخری عشرے میں ہوتا ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رمضان کے آخری 10 روز اعتکاف کیا, اور آخری عشرے میں کیے جانے والے اعتکاف کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے جو رمضان المبارک کے آخری 3 دن میں کیا جاتا ہے. تو آج ہم اعتکاف کے حوالے سے بات کریں گے, اس کے فضائل کے حوالے سے, فضیلت کے حوالے سے. 10 دن کا کرنا چاہیے, 3 دن کا کرنا چاہیے, 5 دن کا کرنا چاہیے, اس حوالے سے بھی جو جناب کرتے ہیں سوال کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو روح رمضان کی نشریات میں. ڈاکٹر صاحب اعتکاف کی سب سے پہلے تو بتائیے فضائل کیا ہے اور فضیلت کیا ہے, اہمیت کیا ہے اس کی, یہ بتائیے. بسم رب محمد کریم علیہ السلام. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ
یقیناً ماہ رمضان المبارک کے اندر جب آخری 10 ایام کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، گویا آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ جو ہے، مغفرت کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں تھماتے ہوئے نجات کاملہ کی نوید لے کر ہماری زندگیوں میں داخل ہونے لگتا ہے، تو اس وقت صاحبان علم اور صاحبان عقیدت جو ہیں اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اپنے گھروں، اپنے اہل و عیال، اپنے معاملات دنیاویہ سے جو ہے اپنے آپ کو منقطع کر کے اللہ کی بارگاہ میں خالص ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اعتکاف جو ہے یہ لفظی ترجمہ تو اس کا کٹ جانا ہے، کسی چیز سے منقطع ہو جانا ہے، اور شرعی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے متبرک مہینے کے آخری 10 روز میں اپنے آپ کو مسجد کے احاطے میں محدود کر لینا، اس انداز میں کہ آپ ظاہری طور پر دنیا سے منقطع ہو جائیں، اور وہ وقت جو آپ کو خالصتاً دین کی ہدایات کی روشنی میں دنیا کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، وہ وقت بھی آپ اپنے اللہ کے لیے مختص کر لیتے ہیں، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی جو بنیادی اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا اعتکاف ایک اعتکاف واجبہ ہوتا ہے، یہ وہ اعتکاف ہوا کرتا ہے جو ہم کسی منت کے عوض اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں کہ اگر یہ کوئی نعمت ہم تک پہنچتی ہے یا یہ مصیبت اور مشقت ہم سے دور ہوتی ہے، گویا ہم کسی مصیبت سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے یا کسی خیر تک، کسی خوشی تک، کسی خوبی تک، کسی اعزاز تک، آسانی تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ پروردگار اگر تو ان دونوں معاملات میں ہماری مدد فرما، ہمارے لیے آسانی فرما، تو ہم تیرے شکرانے کے طور پر دنیا سے منقطع ہو کر اعتکاف کریں گے، اسے اعتکاف واجبہ کہتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے وہ اعتکاف نافلہ کی ہے، یہ وہ اقسام ہوتی ہے جو کسی وقت بھی کسی حالت میں کوئی شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کر سکتا ہے۔ اس کے اندر مسجد کے اندر بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے جو، اور اس کا کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے اور اس کے لیے رمضان کی قید بھی نہیں ہے، لیکن جو واجبہ ہے اس کے اندر میں اس کی طرف آتا ہوں، میں اس کی وضاحت ابھی کرتا ہوں۔ موقدہ مسنون جو اعتکاف اور واجبہ جو ہے اس کے احکامات لگ بھگ ایک جیسے ہیں، تو ان پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ نافلہ پہ اس لیے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں کہ یہ اللہ نے یہ جو نفلی اعتکاف ہے اس کی سہولت سارا سال انسان کے لیے رکھی ہے، حتیٰ کہ آپ ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے بھی اور مسجد کے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے تک پہنچنے کے درمیان بھی اعتکاف کی اگر نیت کر لیں تو اللہ اس مختصر سے وقت پر بھی اجر سے محروم نہیں کرتا، اس پر بھی بندے کو اجر عطا کر دیتا ہے۔ اصل میں اعتکاف کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کرنا ہے کہ مالک میں تیری رضا اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ساری نعمتیں، رحمتیں، وہ ساری میری زندگی کی خوبصورتیاں جو مجھے بہت عزیز ہیں، میں ان سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تو مجھ سے راضی ہو، علیحدگی میں تجھ سے اگر میرا معاملہ طے ہو جائے اور میں تجھ سے راضی ہونے کی سند حاصل کر سکوں تو میں تیری اس رضا کے حصول کے عوض دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کر سکتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پہ اعتکاف کا تصور ہے۔ اب جو سنت مسنون جو اعتکاف ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اس مسنون اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید اعلان نبوت کے بعد جو ہے وہ اعتکاف حضور کی زندگی میں شامل ہوا، یا یقیناً اس کے بعد تو جب سے اعلان نبوت ہوا اس کے بعد تو کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کسی نہ کسی انداز میں اہتمام نہ کیا ہو۔ لیکن حضور کا یہ معمول ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک یہ خبر پہنچی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آخری 10، اسی لیے اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ حضور نے خود اعتکاف فرمایا بلکہ اس کی فضیلت اہمیت اتنی بیان کی کہ گویا اس کی تاکید کی، اس لیے اس کو موقدہ کہتے ہیں، سنت موقدہ کہتے ہیں۔ امت کی تمام بستیاں جو ہیں ان میں رہنے والے کلمہ گو جو ہیں ان کے اوپر اس سنت کی ادائیگی جو ہے وہ لازم ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ لیکن یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی اس سنت کو پورا کرتے ہوئے مسجد کو اللہ کے ذکر سے آباد کرے اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ وہاں 10 دن کے لیے بیٹھ جائے تو وہ گویا پوری بستی کی طرف سے وہ جو ہے وہ سنت جو ہے وہ ادا کر دی جائے گی۔ لیکن اگر ایک پوری بستی اس میں کوئی ایک شخص بھی سعادت کو اختیار نہ کر پایا، گویا ساری بستی محروم رہی، تو اس کا وبال جو ہے اس کی جو معصیت ہے وہ پوری بستی کے اوپر آئے گی۔ اس لیے یہ جو مسنون اعتکاف ہے اس کی بڑی تاکید کی جاتی ہے، اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں کیونکہ پچھلے 20 دنوں میں بندے کی ایک مشق ہو چکی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کی، اللہ کے ساتھ مناجات کرنے کی، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی، اللہ کا قرب اختیار کرنے کی، تو یقیناً ایمان کی حالت جو ہے وہ بہترین ہو چکی ہوتی ہے۔
گویا بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں چلتا چلتا مغفرت کا پروانہ لینے تک آ جاتا ہے، اور جیسے ہی نجات کاملہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ حالت اعتکاف میں ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ پیش ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی یعنی اللہ کے قرب اختیار کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس کی بہت مستقل حضور کی عادت متواترہ میں شامل ہے، سنت متواترہ ہے کہ ہر برس حضور اس میں بیٹھے۔ حضور جس سال دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا نہیں بلکہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس سے گویا اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آخری جو سال تھا سرکار کا، اس میں سرکار نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور پھر حضور کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ساری ازواج مطہرات جو ہیں وہ معتکف ہوا کرتی تھیں۔ سب نے اس کے بعد جتنی زندگی پائی ہر سال رمضان کے دنوں میں اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا جس طرح آپ بات کری تھی کہ بہت سے لوگ 3 دن کا بھی اعتکاف بیٹھتے، 5 دن کا بھی اعتکاف، یا 7 دن کا۔ ہاں، جو سنت موقدہ ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن عشرہ مغفرت کے بعد کے اختتام پر جیسی عشرہ نجات شروع ہونے لگتا ہے، یعنی گویا 20ویں روزے کے اختتام سے پہلے ایک معتکف جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر آ جائے اور اپنے آپ کو دنیا سے منقطع کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعلانیہ نیت اعتکاف سے گویا وہ حالت اعتکاف میں آ جاتا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف جو ہے جیسے میں نے عرض کیا وہ سنت موقدہ ہے، وہ بستی میں کسی نہ کسی ایک شخص کو کم از کم کرنا لازم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ترک ہیں اعتکاف کے، وہ 1 دن کے لیے ہو، 3 دن کے لیے ہو، 5 دن کے لیے ہو، یا آپ یوں کہہ لیجئے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ نفلی اعتکاف ہے جس کے اندر آپ ایک نماز سے دوسری نماز تک بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور مسجد کے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے تک پہنچنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس کے لیے بھی اگر کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی نویت سنت کل اعتکاف یہ کہتے ہوئے داخل ہوں کہ اللہ مسجد میں سنت کی اعتکاف کی سنت جو ہے نیت کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو جتنی دیر تک وہ مسجد میں رہتا ہے اتنی دیر تک وہ گویا حالت اعتکاف میں رہتا ہے، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کو ملتا رہتا ہے۔ سو طے یہ ہوا کہ جو آخری رمضان کے 10 دن ہیں ان میں 20ویں روزے کے اختتام سے پہلے جو شخص اعتکاف کی اعلانیہ نیت کے ساتھ مسجد کے اندر معتکف ہو جاتا ہے وہ سنت واجبہ، سنت جو موقدہ جو ہے اس کا اہتمام کر رہا ہے، اور وہ پوری بستی کی طرف سے اس کا سنت موقدہ ادا کرنا گویا اللہ کے یہاں جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ بصورت دیگر باقی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری نافلہ یا واجبہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر واجبہ ہے تو اس کے اندر یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نفلی جو اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنے کی بھی شرط نہیں ہے، لیکن یہ جو معتکف جو رمضان المبارک کا یہ سنت موقدہ والا اعتکاف ہے اس کے اندر مسجد کے اندر ہونا اور حالت اعتکاف کے اندر روزے کے ساتھ رہنا یہ لازم ہے۔ اگر کسی شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آج خود اسی کے ساتھ ہی اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ روزہ رکھنا لازم ہے۔ معتکف کو روزے کی اعتکاف کی احتیاطوں کے ساتھ ساتھ روزے کی احتیاطوں کو بھی ملحوظ خاطر کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور محمد شہروز سے چاہیں گے کہ اینڈ پہ کوئی کلام ہماری نظر کریں۔